और अपनी तरफ बुलंद कर लूँगा, उठा लूँगा, वो मुतहिरुका और आपको पाक कर दूंगा मिनल्लज़ीना कफ़रू, उन लोगों से जिन्होंने कुफर किया, वजाइलुल्लज़ीना इत्तबऊका फ़ौक़ल्लज़ीना कफ़रू इला यौमिल क़ियामह, और मैं बना दूंगा उन लोगों को इत्तबऊका जो आपकी पैरवी करने वाले हैं, फ़ौक़ल्लज़ीना कफ़रू, उन लोगों के ऊपर, उन लोगों पे बुलंद, उन लोगों पे गलबे वाला जिन्होंने कुफर किया क़यामत के दिन तक। सुम्मा इलैया मरजिउकुम फ़अहकुमु बैनकुम फ़ीमा कुंतुम फ़ीहि तख़्तलिफ़ून, फिर आपका पलट के आना मेरी तरफ है और मैं आपके दरमियान फैसला करूंगा उस चीज़ में जिसमें आप इख्तिलाफ कर रहे थे। ये 55 नंबर आया है सूरह आले इमरान की और बड़ी अहम आया है। 3 चीज़ों की बात हो चुकी है। ईसा अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहने का जो इश्तिबा पैदा हुआ है इन लोगों के यहाँ जो नसरानी है, 3 चीज़ें इसमें बुनियादी तौर पे किरदार अदा किए हैं। 3 चीज़ों में उनमें पहली चीज़ ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत है, जिसका जिक्र अल्लाह ताला कर रहे हैं पिछले सफ़े पे 47 नंबर आयत में, कि जब फरिश्तों ने आके उनको खुशखबरी दी 45, 40, 47 नंबर आयत में, तो उन्होंने कहा, इस मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अन्ना यकुनु ली वलदुन वलम यमससनी बशर, तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये कुन फयकून का मुहताज है, ये कोई बड़ी बात नहीं। दूसरी वजह जिस वजह से इन्होंने ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम को इब्नुल्लाह बनाया अलियाज़ बिल्लाह, वो ये है कि उनके मोअज़्ज़ात कि अन्नी अख़्लुक़ु लकुम मिन अत्तीन, ये 49 है, 49 नंबर आया। इसको समझना इस मामले में बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी तो आगे कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो कल इसमें बात मैंने जानबूझ के नहीं की थी ताकि हम अगली आज वाली नशिस्त में बात कर लेंगे। तो ईसा इब्न मरियम को नसारा ने इब्नुल्लाह बना दिया। क्या ये मामला मुहकम है या मुतशाबिह है? क्योंकि इस सूरह मुबारका में इब्तिदा के अंदर ये बताया गया कि अल्लाह ताला ने जो आयत नाज़िल की उनकी 2 किस्में होती हैं, मुहकम और मुतशाबिह। तो अल्लाह चाहते हैं कि जो मुहकमात हैं उनके ऊपर अमल किया जाए। हुन्ना उम्मुल किताब, असल में किताब लाने का मकसद ये होता है कि लोग मुहकमात पे अमल करें। लेकिन नसरानियत ने जो कुफर बादल ईमान का रास्ता इख्तियार किया, कि ईमान इख्तियार किया, ईसा अलैहिस्सलाम पे बाद में काफिर हो गए, उनको अल्लाह का बेटा बना दिया, तो वो कैसे हुआ? वो मुहकम पे नहीं चले, वो मुतशाबिह पे चले। तो पहला जो इज्तिमा उनको लगा वो यहाँ से लगा कि उन्होंने कहा ईसा इब्न मरियम जो बगैर बाप के पैदा हुए अलियाज़ बिल्लाह, इसलिए अल्लाह के बेटे। तो अल्लाह फरमाते हैं यहाँ पे ये बात ठीक है कि वो बगैर बाप के पैदा हुए, लेकिन ये अल्लाह का खास मामला था। अल्लाह ताला ने ये चीज़ शेयर की थी, इसके लिए पहले परमिशन ली थी मरियम अलैहिस्सलाम से और वो एग्री हुई थी, और अल्लाह ताला ने वहाँ पे जिक्र किया है कि ये कुन फयकून से है, ये कोई और चीज़ नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ जिस वजह से उन्हें इश्तिबा हुआ, उन्होंने इसको इब्नुल्लाह बनाया, वो ये है कि अन्नी अख़्लुक़ु लकुम मिन अत्तीन कहियतित तैर, ये 49 में देखें जरा, आया नंबर 49 में, कि मैं आपके लिए मट्टी का एक परिंदा चीज़ बनाता हूँ और उसमें फूंक मारता हूँ और वो अल्लाह के फयकूनु तैरन, वो परिंदा बन जाता है बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न के साथ, अल्लाह के इज़्न के साथ वो परिंदा बन जाता है। उबरिउल अकमह वल अबरस, मैं जो अंधे हैं, पैदाइशी तौर पे अंधे हैं, और जो बस के जो है वो मरीज है, तो इन लोगों को मैं शिफा याब करता हूँ। उहियल मौता, यहाँ तक कि मैं मुर्दों को जिंदा करता हूँ। लेकिन आगे क्या है? बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के अमर से होता है ये। तो अब नसारा को ये तो याद रहा कि तैर परिंदा बन गया मट्टी का, और ये तो याद रहा कि जो अबरस और अकमा है वो शिफायाब हो गए और मौता को जिंदगी मिल गई, लेकिन इज़्नुल्लाह भूल गए वो कि ये अल्लाह की तरफ से होता रहा। ये कोई इसमें ईसा अलैहिस्सलाम की जाती तो कोई वो चीज़ नहीं थी। अगर वो इतने वो थे तो फिर जब अल्लाह ताला उनको उठा रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी मदद कर रहे हैं, उस वक्त वो खुद कोई जो लोग उनको कत्ल करने के दरपे हैं या उनको उनसे इंतकाम लेने के दरपे हैं, वो उनसे खुद क्यों निपटने दी है? उन्होंने वो खुद निपटने की इस्तिताअत नहीं रखते थे। ये सब कुछ अल्लाह के अमर से था। और एक चीज़ और कि जिस वजह से इन्हें इश्तिबा लगा, और वो ये कि इनको आसमानों पर उठाया गया। तो वो अल्लाह बयान फरमा रहे हैं कि ये जो है इस मामले में बहरहाल नसारा, पहले तो उनके तस्वुरात जो है वो ठीक थे कि उनकी पैदाइश बगैर बाप के, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो अल्लाह का खास मामला है। दूसरी चीज़ भी उनको मोअज़्ज़ात मिले और मुर्दों को उन्होंने जिंदा किया, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये सब अल्लाह के इज़्न से हुआ है। और तीसरी चीज़ को उनको जिंदा उनको आसमानों पर उठाया गया। तो ये नसारा का नजरिया गलत है। वो ये कहते हैं कि उनको उठाया गया उनके विसाल के बाद, उनकी क्रूसिफिकेशन के बाद, उनकी जो है ना वो क्रॉस के ऊपर यानी सलीब के मसलूब होने के बाद, उनको वो लोग सलब करने में, उनको मसलूब करने में वो कामयाब हो गए जो यहूदी थे, और उसके बाद उनको ऊपर उठाया गया, तीसरे दिन उठाया गया। तो बहरहाल यहाँ पे अल्लाह ताला को कहते हैं कि ये आपका झूठ है। पहली तो बात है ठीक है, ये झूठ है। अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम से सारा जो प्रोजेक्ट है पहले से डिस्क्लोज किया हुआ था, डिस्कस किया हुआ था। अल्लाह ताला ने उनको इरशाद फरमाया था, इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा, अल्लाह ताला ने कहा, ऐ ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीक,
متوفی کا میں نے آپ کو کل کہا تھا کہ لفظ آپ نے ذہن میں رکھنے، کیا لفظ تھے وہ کل؟ توفا کل نفس، توفا کل نفس، ہاں توفا کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون. کیا مطلب ہے اس کا یہاں پہ؟ ہر نفس کو پورا بدلہ دے دے گا. توفا کل نفس بما کسبت، یعنی مرنے کے بعد قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر نفس کو اس کا پورا بدلہ دیں گے. یہ نہیں ہے اس کا مطلب کہ توفا کل نفس بما کسبت وهم لا یظلمون، ہر نفس کو موت کر دے دی جائے گی، وفات دے دی جائے گی اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. یہ تو مطلب بنتا ہی نہیں. تو توفا وفات سے نکلا ہوا لفظ ہے، اور وفات کا بسا اوقات معنی وفات ہے، فوتگی، اور بسا اوقات اس کا معنی ہے پورا دینا. تو اللہ تعالیٰ متوفی کا، اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا ہے انی متوفی کا، میں آپ کو پورا اٹھا لوں گا، مطلب جسد اور روح دونوں کے ساتھ آپ کو آسمانوں میں اٹھا لوں گا. رافعو کے لیے اپنے پاس بلا لوں گا، بلند کروں گا، اپنے پاس بلا لوں گا آسمانوں پہ. مطہرک من الذین کفروا، اور یہ کیوں کروں گا؟ میں جو آپ کے بعد کافر ہیں نا، جنہوں نے آپ کے خلاف یہ ساری سازش کی ہے، ان کو پاک کروں گا، یعنی ان سے زمین کو پاک کروں گا. تو وجہ الذین تبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور اس کے بعد جو گیم چلے گی آپ کے رفع الی السماء کے بعد، وہ یہ ہوگی کہ آپ کے متبعین کو بلند کیا جائے گا ان کافروں کے خلاف. اچھا، یہ جو کفر ہے یہ کون لوگ ہیں؟ یہ سورہ صف کے اندر اگر آپ جائیں تو اس میں موجود ہے، صاف طور پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ اعلان کیا کہ من انصاری الی اللہ، یہ اس کی آخری آیت ہے کہ اللہ کے معاملے میں میری مدد کون کرے گا. قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریین نے یہ کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں. تو آمنا باللہ وشہد، تو اللہ فرماتے ہیں کہ آمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ، بنی اسرائیل کا ایک گروہ مومن بن گیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آیا، وکفرت طائفہ، اور دوسرا گروہ کیا ہو گیا؟ کافر بن گیا. تو یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد نصارہ کا بھی یہی ہوا، ایک گروہ جو ہے وہ ان میں سے مومن بن گیا اور ایک گروہ کافر ہو گیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار کر دیا. تو اسی طرح جو ہے وہ، یعنی جب بھی کوئی نبی آتا ہے تو اس طرح جو سابقہ ایمان کے دعوے دار چلے آ رہے ہوتے ہیں ان کے اندر یہ امتیاز ہوتا ہے کہ ان میں کچھ کافر ہو جاتے ہیں اور کچھ مومن رہتے ہیں. تو یہاں پہ بھی یہی ہوا. تو یہ جو کافر آپ کے تھے جنہوں نے بنی اسرائیل میں سے آپ کا انکار کیا تھا، ان کو اب ہم کیا کریں گے؟ ان سے ہم زمین کو پاک کریں گے، ان کو ہم ختم کریں گے، اور آپ کے متبعین کو ہم ان کے اوپر غلبہ عطا کریں گے. تو آپ دیکھ لیں کہ جو انہوں نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا انکار کیا ہے، ان کی تعداد زیادہ ہے یا ان کی تعداد زیادہ ہے جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو مانا ہے، فالو کیا ہے بنی اسرائیل میں سے؟ کیونکہ مانا وہ اتنے زیادہ ہیں، اور جنہوں نے ان کا انکار کیا وہ توڑے ہیں چند ایک آٹے میں نمک کے برابر، اور ہمیشہ جنگ میں ہارے ہیں، یہ ہمیشہ سازشوں میں جیتے ہیں، باقی کسی چیز میں نہیں جیتے. تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو ماننے والے جو ہیں، اور امت مسلمہ بھی اس میں شامل ہے، وہ ان کو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا کیا ہے. کبھی بھی یہودی جو عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہیں تو ان کو جو ہے وہ کبھی بھی غلبہ نہیں ملا. اچھا، یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک پولیس، انہی کا ایک بندہ تھا جو یہودی تھا، اور وہ اس نے عیسیٰ ابن مریم کی ساری زندگی مخالفت کی، اور جب ان کو آسمانوں میں اٹھا لیا گیا تو اس نے عیسائیت قبول کر لی، اور وہ بڑا مصلح بن گیا، عیسائیت کا بڑا عظیم بندہ بن گیا. اور یہی کام اسلام میں بھی کرنے کی کوشش کی انہوں نے. ایک یہودی تھا اور وہ اسلام کا لبادہ اس نے اوڑھ لیا، عبداللہ بن ابی جو ہے نا، عبداللہ بن ابی، تو اس نے جو ہے وہ کیا کیا کہ اسلام کو بھی بگاڑنے کی کوشش کی. تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال اسلام میں تو ان کو اتنی کوشش کو وہ کامیاب نہیں ہو سکی، ان کی جتنی ان کی کوشش کامیاب ہوئی یہودیت عیسائیت کے اندر، تو انہوں نے عیسائیت کا حلیہ تک بگاڑ دیا. جیسے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا ہوا تھا، عیسائیت کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور انہوں نے عیسائیت کے حصے بخلے کر دیے. یہ جتنے تصورات ہیں ان کے بنیادی 3 تصورات ہیں، ان میں ایک ہے ٹرینٹی کہ 3 خدا ہے، ٹرائیکون گاڈ کا ان کا ایمان وہ تصور ہے. یہ پولیس کی ایجاد ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا دیا ہوا نظریہ نہیں ہے. اور اس کی تردید اس وقت ہوئی جب انجیل برنباس کا ایک نسخہ ملا، اور اس کی جب تحقیق ہوئی اور اس کی جب ٹرانسلیشن ہوئی تو یہ چیز بالکل جو سورہ اخلاص کے ٹرانسلیشن ہے یا ترجمہ ہے یا نص ہے وہ انجیل کے اندر پائی گئی کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے. تو بہرحال یہ سارا پولس نے کیا، جو یہودی تھا اور وہ عیسائیت کا لبادہ اوڑھا اس نے، اور بنی اسرائیل کو اس نے، بنی اسرائیل کا نظریہ اس نے عیسائیت کے اندر بھی شامل کر دیا اور عیسائیت کو اس نے بگاڑ کے رکھ دیا. تو بہرحال ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کیوں تثلیث کا نظریہ کیوں ہے، وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے نا وہ اللہ کے بیٹے تھے علیہ باللہ، اور انہوں نے انسانیت کے گناہوں کی معافی کے لیے جو ہے نا وہ اللہ نے اپنے بیٹے کو پیدا کیا، اور انسانیت کی گناہوں کی معافی کے لیے اللہ نے اس کو صلیب پہ چڑھا دیا. تو اب یہاں سے کیا کیا تصورات، کیا کیا خرابیاں لازم آتی ہیں. اب اندازہ کریں، سب سے پہلے نمبر پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ 3 خدا ہیں، 3 خدا ہیں، اور تینوں میں اصل خدا کون ہے؟ یہ باپ ہے، بیٹا ہے، یا روح القدس ہے؟ کون ہے؟
کچھ کہتے ہیں کہ اصل خدا باپ ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں بیٹا ہے، کچھ کہتے ہیں دونوں ہی ہیں، کچھ کہتے ہیں تینوں مل کے ایک ہی خدا ہے. اچھا جی، اور اس کے اوپر ان کی یعنی آج تک یہی وجہ ہے کہ بہت ساری عیسائیت کو سمجھ ہی نہیں آتی اور وہ پھر اسلام قبول کر لیتے ہیں. اچھا، گناہ انسانیت کے ہیں اور خدا نے اپنا بیٹا اس کی وجہ سے سولی پہ چڑھایا ہے تاکہ بندوں کو معاف کر دیا جائے. دو آپشن ہے، خدا کے پاس اختیار ہے کہ نہیں معاف کرنے کا ہے، تو یا تو خدا خود ہی معاف کر دے، کیا ضرورت ہے کہ اپنے بیٹے کو اس پہ چڑھایا جائے. بندہ تو یہ کرتا ہے کہ بس اوقات بندوں کے ساتھ ملانا ہے خدا کو والعیاذ باللہ، تو بندے کو اولاد ہوتی ہے تو بندہ خود قتل ہو جانا، مر جانا پسند کرتا ہے، اس کو پریفر کر لیتا ہے اور اپنے بچے کو بچا لیتا ہے. عورت کا بھی یہی معاملہ ہے، بندے کا بھی یہی معاملہ ہے. تو خدا عجیب ہے، لیکن ظالم سی شکل بیان کی جا رہی ہے کہ جو آپ کو انسانیت کے گناہوں کی بخشش کے لیے پہلے نمبر پہ تو ویسے ہی معافی نہیں کر رہا، اور دوسرے نمبر پر معافی کر رہا ہے تو کہہ رہا ہے اپنے بیٹے کو کہ تم سولی پہ چڑھ دو، کس کے لیے؟ بندے کو گناہوں کی معافی کے لیے. تو وہ پھر لوگ کہتے ہیں کہ خدا خود کیوں نہیں چڑھ گیا سولی پہ، اس کو کیوں چڑھا دیا، بچے کو کیوں چڑھا، اپنے بیٹے کو کیوں چڑھا دیا. اچھا، پھر معافی ویسے کیوں نہیں دے سکتا، اس کا مطلب ہے کہ وہ صحیح خدا ہی نہیں. تو بہرحال یہ ایسا ایک جاہلانہ تصور ہے جس کی آج تک گتھیاں نہیں سلجھائی جا سکی. تو انسانی عقل کی جو اختراعات ہیں ان کا یہی معاملہ ہوتا ہے. پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ایک تصور اس سے کیا ملتا ہے، کتنا عظیم خدا ہے کہ جس کو انسانوں نے پکڑ کے کیا کر دیا، سولی پہ چڑھا دیا. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. وہ ایک مناظرہ ہو رہا تھا، شیخ رحمۃ اللہ ہندی تھے، بہت بڑے مناظر تھے یہاں پہ بر صغیر میں پارٹیشن سے پہلے. تو عیسائی پادری آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک سوال کا جواب دیتے ہیں، ہم آپ کو مانیں گے کہ آپ کے نبی اللہ کے سچے نبی ہیں. ہم نہیں مانتے سچے نبی ہیں. اگر سچے نبی ہیں تو آپ کے نبی کا نواسا جب وہ مر رہا تھا الیاذ باللہ وہاں پہ اس میں کربلا میں، تو آپ کے خدا کو آپ کے نبی نے کہا نہیں کہ میری مدد کرو اور میں نواسے کو بچا لوں. رحمۃ اللہ ہندی نے کہا کہ کہا تھا، ہمارے نبی نے اللہ سے ریکویسٹ کی تھی، ہمارے نبی نے اللہ سے ریکویسٹ کی تھی کہ میرے نواسے کو بچا لو، تو پھر بچایا کیوں؟ اس کا صاف مطلب ہے کہ آپ کے نبی جھوٹے نبی. اس نے کہا اللہ نے جواب یہ دیا کہ یہ اتنے ظالم ہیں، انہوں نے میرے بیٹے کو مار دیا، سولی پہ چڑھا دیا، تو تیرے نواسے کو کیسے چھوڑا. ٹھیک ہے، تو مقصد یہ ہے کہ یہ کیسا خدا ہے، یہ کیسا خدا ہے جو بیچارہ بندوں کے ہاتھوں آسمان صلیب پہ چڑھ گیا. یہ تصور ہے کہ جس نے مغربی قوموں کا کو اتنا جری بنا دیا کہ وہ بالکل دین کے منکر ہو گئے. رب العالمین کیا ہے؟ رب العالمین غنی حمید لا یعجزہ. ٹھیک ہے، اس کو انہم غیر معجزون انکم غیر معجز اللہ. قرآن کئی جو بے شمار جگہوں پہ بیان کرتا ہے کہ انکم غیر معجز اللہ، آپ اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. انہم لا یعجزون، کافر اللہ کے مقابلے میں نہیں اتر سکتے. اور رب العالمین وہ ہو ہی نہیں سکتے کہ جس کا نفع اور نقصان انسانیت کے ہاتھ میں ہو. الصمد کا مطلب یہ ہے سیلف سسٹینر، یا جس کو ایٹرنل کہا جاتا ہے، کہ جو کسی کے اوپر ڈیپینڈ ہی نہیں کرتا، جو ساری انسانیت اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے اور ان کا ایک لمحہ بھی اس کے بغیر نہیں گزر سکتا. اور رب العالمین بہرحال کسی کے محتاج نہیں ہے. سبحانہ هو الغنی، وہ پوری انسانیت سے غنی ہے. اور پوری انسانیت انتم الفقراء الی اللہ، پوری انسانیت اللہ کے سامنے فقیر ہے. واللہ هو الغنی الحمید، اللہ ہی غنی ہے اور قابل تعریف ہے. تو بہرحال یہ انسانیت کے غلط نظریات اور غلط افکار. اچھا، رب العالمین کیوں منع کرتے ہیں؟ یہ ان کے وہ سارے 3 بنیادیں ہیں جن کی وجہ سے یہ کہتے تھے کہ اللہ کا بیٹا ہے. الیاذ باللہ. جب کوئی اللہ کا بیٹا بنے گا اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ یہ جو ہم غزہ میں دیکھ رہے ہیں نا، یہ سارے کا سارا صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم کیا اللہ کے بیٹے، نحن ابناء اللہ، اور ہمارے نبی اللہ کے بیٹے. کیا مطلب؟ جب ہم اللہ کے بیٹے ہیں تو پھر ہم جو مرضی کریں، ہمیں کون پوچھ سکتا ہے؟ باقی سب ہمارے قدموں کی خاک ہے، باقی سب ملیچ ہے، باقی سب کو قتل کرنا ہمیں حکم دیا گیا، ان کی عزتیں لوٹنا، ان کے مال لوٹنا، یہ ہمارا دینی فرید ہے. تو بہرحال یہ اللہ رب العالمین نے اس لیے اس طرح کے نظریات کی سب سے زیادہ قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ کلاس لی ہے کہ یہ نظریات انسان کو عملی طور پہ بہت غلط رستوں پہ چلا دیتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ان کو عیسیٰ ابن مریم کو کہ آپ کو میں اپنے پاس بلا لوں گا، بلند اٹھا لوں گا، اور آپ کو یہاں پہ یہ جو آپ کے نافرمان ہیں ان سے زمین کو پاک کروں گا، اور جو آپ کے متبعین ہیں آپ کے کافروں پہ ان کو ہمیشہ غلبہ دوں گا قیامت تک. ثم الیہ مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون. تو پھر آپ نے پلٹ کے میرے پاس آنا ہے اور میں آپ کے دوران فیصلہ کروں گا ان
ان چیزوں کا جن میں آپ اختلاف کر رہے ہو. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یعنی آپ کو نبی نہیں مانا, ان کو میں شدید ترین عذاب دوں گا پھر دنیا والآخرہ, دنیا میں بھی عذاب دوں گا اور آخرت میں بھی. اب بھی دنیا میں عذاب میں مبتلا ہے بیچارے, 1000 قسم کے عذابوں میں مبتلا ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے منکرین, اور ان کی خوشخبریوں پہ دینے والے, ان کی دی ہوئی خوشخبریوں پہ ایمان نہ لانے والے. تو وما لهم من ناصرین, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی خوشخبری ہے, اگر جیسے کہ سورۃ صف میں موجود ہے, مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, میں خوشخبری دے کے جا رہا ہوں, ایک میرے بعد آئے گا رسول جس کا نام احمد ہے. آپ کو پتہ ہے تورات کا معنی کیا ہے, انجیل کا معنی کیا ہے, انجیل کا کیا معنی ہے, انجیل کا معنی خوشخبری, انجیل کا معنی خوشخبری, اور قرآن بتاتا ہے کہ وہ خوشخبری جو عیسیٰ ابن مریم دے کے گئے وہ کیا ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کیا, فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا, جو نبی جو کافر بنیں گے, انبیاء کا انکار کریں گے, اور بالخصوص عیسیٰ ابن مریم اور ان کی دی خوشخبری کا, تو ان کو میں عذاب دوں گا, شدید ترین عذاب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ, اور کوئی ان کی مدد کے لیے میدان بھی نہیں آئے گا. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اور وہ لوگ جو ان پہ ایمان لائیں گے تو اور اچھے عمل کریں گے, فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ, اللہ ان کو ان کے اجر, يُوَفِّيهِمْ کیا کرے گا, اللہ ان کو اجر ان کے وفات کر دے گا, موت دے دے گا ان کے اجروں کو, پورا اجر دے گا اللہ, وفات. یہ یہاں پہ اللہ بیان کر رہے ہیں, کچھ نہ متوفی یوفی کے معنی میں لیا جائے گا یہاں پہ, فیوفیہم اجورہم, اللہ ان کو ان کے پورے اجر عطا کریں گے. یعنی اے عیسیٰ میں آپ کو پورا اٹھا لوں گا, روح بھی جسم بھی, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی. آج تک فتنہ پرور اس چیز میں مبتلا ہے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم کے ساتھ معراج کروائی گئی تھی یا روح کے ساتھ کروائی گئی تھی, یہ خواب تھا یا حقیقت ہے, ان کو یقین ہی نہیں آ رہا. تو یہاں پہ کیسے یقین آئے گا؟ تو یہ سارے کے سارے جو عقل پرست ہیں, ان بیچاروں کا المیہ یہ ہے کہ عقل کا کام ہوتا ہے بندے کو رہنمائی کرنا وہاں پہ جہاں پہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی رہنمائی کے اندر انسان عقل کو استعمال کرے, اور جہاں پہ عقل کو انسان رب کی دی ہوئی رہنمائی کا خدا بنا دے, استاد بنا دے, تو وہاں پہ عقل انسان کو گمراہ کرتی ہے. گزر جا عقل سے کہ یہ چراغ راہ ہے منزل نہیں. اقبال کہتا ہے کہ یہ چراغ راہ ہے, یہ کوئی منزل نہیں ہے جس کو تم پا لو گے, جی عقل پہ پہنچ گئے اور عقل ذی شعور بن گئے تو تم کامیاب ہو گئے, ایسی بات نہیں ہے. کامیابی ایمان ہے. فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ, اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتے. ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ, یہ ہم آپ کے سامنے تلاوت کر رہے ہیں جو آیات ہیں اور ذکر حکیم, حکمت والے احکامات اور حکمت والی آیات, یہ ہم آپ کو بتانا چاہ رہے تھے کہ عیسیٰ ابن مریم ان کے بارے میں یہ جو 3 ان کے ہاں اشتباہات کی بنیاد پہ تصور پایا جاتا ہے کہ یہ ابن اللہ ہے, یہ بالکل غلط ہے. 2 چیزیں ان میں سے ٹھیک ہے, لیکن وہ اللہ کا امر ہے کہ ان کی پیدائش بغیر باپ کے ہے, اور ان کے ہم معجزات ہیں وہ اللہ کے امر سے ہے. لیکن ان کا آسمانوں پہ اٹھایا جانا تو بالکل غلط ہے, جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی ان کو وفات کے بعد اٹھایا گیا. وفات کے بعد نہیں, ان کو زندہ اٹھایا گیا, اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر قادر ہے, اور وہ آگے آ رہے ہیں کہ وہ دوبارہ آئیں گے بھی. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم, اگر یہ چیزیں ساری کی ساری اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے لہذا وہ اللہ کے بیٹے ہیں, تو اللہ فرماتے ہیں پھر بڑے بیٹے جو ہیں آدم علیہ السلام ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی مثال جو اللہ کے ہاں وہ آدم علیہ السلام کی مثال ہے. خلقہ من تراب, جن کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا, ثم قال له کن فیکون, پھر اللہ نے کن کہا اور وہ ہو گئے. جیسے وہ بن گئے ویسے ہی بغیر ماں باپ کے, ویسے ہی عیسیٰ ابن مریم بغیر باپ کے بن گئے. تو یہ اس سے کوئی ثابت نہیں ہوتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علیہ باللہ کو خاص وہ بیٹے تھے, علیہ باللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. الحق من ربک فلا تکن من الممترین, یہ اپنے آپ کے رب کی طرف سے یہی حق ہے, لہذا آپ شک نہیں کریں. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم, تو جو شخص آپ کے پاس اس معاملے میں جھگڑا کر رہا ہے, اب بھی نہیں مان رہا کہ آپ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اللہ کے جو ہے وہ رسول ہیں, وہ ان کو آج بھی اب بھی کوئی اور بنانا چاہ رہا ہے, تو آپ ان کو ایک چیلنج کر دیجیے. یہ آیات کب نازل ہوئی تھی؟ یہ جو 32 نمبر آیت سے 33 نمبر آیت سے لے کے یہاں تک جو آیات ہے نا, یہ 46 تک 64 تک 64 نمبر آیت تک, یہ جو تقریباً 34 آیات ہیں یا تقریباً 32 آیات, یہ اس وقت نازل ہوئی تھی 9 ہجری میں, جب نجران کے نصارہ کا ایک وفد آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے تو مصالحت کرنے کی کوشش کی, پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چلے اسلام قبول نہیں کیا, اور انہوں نے پھر جزیہ اور قبول کر کے وہ واپس چلے گئے. تو وہ جب آئے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کی مناظرے مباحثے کرنے کی کوشش کی, تو یہ آیات ساری کی ساری نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہے ان کے معجزات اپنی جگہ پہ حق ہیں, وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے اپنی جگہ پہ حق ہیں, وہ آسمانوں پہ اٹھائے گئے ہیں تمہارے تصور کے مطابق نہیں کہ ان کے صلیب کے بعد, بلکہ وہ زندہ آسمانوں پہ اٹھائے گئے روح اور جسم کے ساتھ. تو اس کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے بن گئے ہیں. تو یہ ساری کی ساری باتیں کرنے کے بعد اب یہ لوگ پھر بھی نہیں مان رہے تھے, پھر بھی آگے سے مباحثے کر رہے تھے, تو اللہ نے کہا چلے ٹھیک ہے, اب بھی آپ یقین نہیں کرتے, دلائل کے ساتھ حقائق کے ساتھ آپ کو بات سمجھا دی گئی ہے
علمی بنیادوں پہ، تو اب ایک اور کام کر لیتے ہیں، وہ کیا؟ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اب ان سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھا کر لیا اور ان کو یہ آیت مبارکہ پڑھ کے سنائی، فقل تعالوا، تو ان سے کہہ دیجئے آپ آ جاؤ، ندعو ابناءنا ابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو بلا لیتے ہیں، آپ بھی اپنے بیٹوں کو لے آؤ، نساءنا ونساءکم، اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم بھی لے آؤ، انفسنا انفسکم، ہم جو ہے وہ اپنے خود بھی آ جاتے ہیں اور تم بھی آ جاؤ، ثم نبتہل، پھر ہم ابتحال کرتے ہیں، ابتحال کہتے ہیں گڑ گڑانا اور شدید رو کے دعا کرنا، تو ہم رو کے دعا کرتے ہیں گڑ گڑا کے، کیا؟ نجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ جو جھوٹا ہے اس کے اوپر تو لعنت کر دے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کو جمع کیا اور یہ لوگ پھر بھاگ گئے، انہوں نے انکار کر دیا، ان کا نہیں ہم مبالغہ نہیں کرنا چاہتے۔ تو یہ ہے کہ چیلنج اگر علمی بنیادوں پہ ہے تو اس کا جواب دیا جائے، اور اگر وہ پھر بھی کہہ رہے ہیں ہم سچے ہیں تو پھر آؤ میدان میں، پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیں کہ اللہ سے دعا کریں گے اللہ جھوٹوں پہ لعنت کر دے۔ تو بہرحال یہ وہ چیز تھی کہ جس سے انہوں نے انکار کر دیا۔ ان ھذا لہو القصص الحق، اللہ فرماتے ہیں یہ حقائق ہیں جو ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں واقعات کی شکل میں۔ وما من الہ الا اللہ، الہ معبود عبادت کے لائق ہستی کوئی نہیں اللہ کے ماں سوا، اور وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ غالب ہے، حکمت والے ہیں۔ اور فَإِن تَوَلَّوْا، اگر اب بھی یہ لوگ منہ پھیر لیں اور اس حقیقت کو تسلیم نہ کریں اور اب بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیں، تو فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو یہ فسادی ہیں اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کون کون فساد کر رہا ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ، آپ ان سے کہہ دیجیے کہ اے اہل کتاب آؤ ہم آپس میں ایک کلمے بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں جو میرے ہمارے اور آپ کے درمیان برابر ہے، کیا؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی، ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم ایک دوسرے کو اللہ کے ماوراء رب نہیں بنائیں گے۔ کیا ہوتا ہے؟ سینئر جو ہے وہ جونیئر کا رب بنا ہوتا ہے، جونیئر اپنے سے نیچے والے جونیئر کا رب بنا ہوتا ہے، اس سے نیچے جونیئر جو ہے امریکہ سب کا رب بنا ہوا ہے، اور یہ جو ہے سارے کے سارے اس کے نیچے خدا ہے اپنے نیچے والوں پہ اور وہ ان کے نیچے والوں پہ اور ان کے نیچے والوں پہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ کون سی جو ہے نا وہ توحید ہے؟ یہ کوئی توحید نہیں ہے کہ ان خداؤں کا حکم چلے اور اللہ کا حکم چلے گا۔ تو یہ جو ہے نا یہ شرک، وہ اس شرک کو اللہ نے کیوں بیان کیا ہے؟ جو لوگ خدا کے بیٹے بناتے ہیں وہ خدا کے حقوق بھی نیلام کرتے ہیں۔ کیسے؟ کہ جب خدا کا بیٹا بنے گا تو لا محالہ اللہ کی صفات ہے، تو اللہ کی صفات میں سے کچھ نہ کچھ صفات تو اس کو ملیں گی نا جو بیٹا ہے، اس کے حصے میں تو وہ کچھ آئیں گے نا۔ اللہ تعالیٰ نہیں سوتے، اللہ بھی شفا دیتے ہیں، اللہ مرادیں پوری کرتے ہیں، اللہ غم دور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کے کام آتے ہیں، تو پھر بیٹا بھی کسی نہ کسی درجے میں کام آئے گا۔ تو بیٹا کیوں منع کیا گیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ جو اللہ کے بیٹے بناتے ہیں لا محالہ وہ اللہ کی صفات میں اوروں کو شریک کرتے ہیں، اور اللہ کے عہدوں پہ، یار اس کو باہر کھولا کریں دروازے کو، آپ اس چیز کا ذہن میں رکھ لیں اور اوپر دروازہ کھولا کریں۔ تو یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آؤ ایک کلمے پہ اکٹھے ہو جائیں، تمام اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں، آؤ ایک کلمے پہ اکٹھے ہو جائیں، اور وہ کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرایا جائے گا، اور آپس میں ایک دوسرے کو رب نہیں بنا کے ایک دوسرے کو پوجیں گے نہیں، کہ جو ہے نا وہ جو سینئر از آلویز رائٹ، یہ بالکل غلط قسم کا تصور ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آلویز رائٹ ہے، باقی سب کچھ اچھا یہ جو سینئر از آلویز رائٹ کی ہمارے اداروں میں آج بھی چلتا ہے یہ سب کچھ نا۔ اچھا اگر آپ برطانیہ کے جا کے وہ پڑھے نا، اس میں بھی یہ ہے کہ کنگ کین ڈو نو رانگ، کنگ کین ڈو نو رانگ، یعنی بادشاہ سے غلطی نہیں ہوتی، اس کی بات ہر حال میں ٹھیک ہوتی ہے۔ یہ وہی چیز ہے جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول معصوم عن الخطا ہے، ان کے علاوہ کسی اور کوئی اور غلطی سے مبرہ نہیں ہے۔ تو یہ دنیا میں ہر جگہ یہ شرکیہ نظریہ، یہ شرکیہ نظریہ جو اپنے سیاستدانوں کے لوگوں کے بارے میں، سینئرز کے بارے میں لوگوں کے یہاں پایا جاتا ہے کہ ان سے غلطی نہیں ہوتی اور ان کی غلط بات بھی صحیح ہے۔ تو یہ ہمیں بالکل اس معاملے میں بالکل کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ایک دوسرے کو رب بنانا ہے کہ اگر ہم یہ سمجھے کسی کے بارے میں اس سے غلطی نہیں ہوتی، ہر ایک سے غلطی ہو سکتی ہے۔ تو جو ہے وہ امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ما من احد الا ويؤخذ ويرد من قوله الا صاحب هذا القبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ ہر بندے کی بات لی بھی جا سکتی ہے، رد بھی کی جا سکتی ہے، ماں سوائے اس ہستی کے جن کا یہ روضہ ہے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہر بندے سے غلطی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ہے اگر بندہ کسی کے بارے میں سمجھتا ہے کہ اس سے غلطی نہیں ہوتی تو یہ اس کو رب بتا رہا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اگر یہ اہل کتاب اور ساری انسانیت جو ہے وہ اس بات کا انکار کر دیں اور اس پہ آنے کے لیے متفق نہ ہو کہ ایک اللہ کی عبادت اور آپس میں رب نہ بنایا جائے، تو پھر آپ کہہ دیجئے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں دے سکتے۔ یا اہل الکتاب لِمَ تُحَاجُّونَ فِی إِبْرَاہِیمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنجِیلُ إِلَّا مِن بَعْدِهِ۔ اب یہاں سے کیا ثابت ہوا؟ اس ساری لمبی ڈیبیٹ سے کیا ثابت ہوا؟ 51 پر آیت پہ جا کے دیکھیں ذرا کیا ہے؟ ان اللہ ربی و ربکم ھذا فاعبدوہ ھذا
عبادت کس کی ہونی ہے؟ عیسیٰ ابن مریم کہہ رہے ہیں. اور 52 نمبر آیت میں دیکھیں کہ آخری لفظ کیا ہے؟ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مسلمون. عیسیٰ ابن مریم کے ماننے والے کیا تھے؟ مسلمان تھے، وہ نصرانی نہیں تھے. اچھا اب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف، یہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے 2000 سال پیچھے لے کے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے. تو یہ جو ہے وہ اللہ فرماتے ہیں کہ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑا کر رہے ہو بھائی؟ ما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد. تورات ان کے جانے کے 500 سال بعد نازل ہوئی ہے، کم از کم 500 سال بعد. انجیل ان کے جانے کے 2000 سال بعد نازل ہوئی ہے. آپ کہہ رہے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ جھگڑے کر رہے ہو. تورات اور انجیل تورات جو بنیادی کتاب ہے یہودیت کی، اور انجیل جو بنیادی کتاب ہے نصرانیت کی، یہ اللہ من بعد، یہ تو ان کے بعد کے نازل ہونے والی کتابیں ہیں. تورات کے ماننے والے اپنے کو یہودی کہتے ہیں، انجیل کے ماننے والے اپنے کو عیسائی کہتے ہیں. تو تم کہہ رہے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی یا نصرانی تھے، تو یہ تو تورات اور انجیل تو ان کے جانے کے صدیوں بعد نازل ہونے والی کتابیں ہیں. افلا تعقلون، آپ میں عقل نہیں ہے؟ آپ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ہا انتم ہؤلاء حاجتم فیما لکم به علم. تم تو وہ لوگ ہو کہ جس کا علم اللہ نے آپ کو دیا تھا، اس چیز میں بھی آپ نے اختلافات سے باز نہیں آئے، اس میں اختلافات شروع کر دیے آپ لوگوں نے. فلم تحاجون فیما لیس لکم بعلم. تو جس چیز کا آپ کے پاس علم ہی نہیں، اس میں اختلاف نہیں کرو گے. یعنی ایک چیز کا علم دیا گیا ایک بندے کو، اور اس میں بھی اس نے اختلاف شروع کر دیا اور صحیح فیصلہ نہیں کیا. تو جس چیز کا علم ہی نہیں، اس میں وہ کبھی صحیح فیصلہ کرے گا؟ اس میں بھی کبھی صحیح فیصلہ کر ہی نہیں سکتا وہ. تو اللہ کہہ رہے ہیں جس چیز کا علم تھا اس میں آپ نے اختلافات نہیں چھوڑے. تو جس کا علم ہے ہی نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا مذہب کون سا تھا یا ان کا دین کون سا تھا، تو آپ اس میں کیسے اختلاف نہیں کریں گے؟ تو افلا تعقلون، آپ کو عقل نہیں ہے، اس باتوں میں نہ پڑھو. تو فلم تحاجون فیما لیس لکم بعلم، جس چیز کا آپ کے پاس علم نہیں اس میں آپ جھگڑا کیوں کر رہے ہو؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ کے پاس سارا علم ہے، آپ کے پاس کچھ علم نہیں. ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا. نہ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ یہودی، اور نہ ہی وہ کیا تھے؟ نصرانی. ان مسلمانوں کے حال پہ اللہ رحم کرے جو کہ اس وقت اسرائیل کے ایجنٹوں پہ ان کے ساتھ مل کے ابراہیم ایک اکارڈ بنائے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا پہلے یہودی تھے، اور یہودیت نصرانیت اور اسلام سارے ابراہیم علیہ السلام کے دین ہیں. کیا یہ سارے ابراہیم علیہ السلام کے دین ہیں؟ جہاں پہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے اللہ تعالیٰ بار بار یہ کہتے ہیں کہ حنیفاً مسلماً، وہ تو مسلمان تھے. عیسائیت کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے؟ اللہ صاف کہہ رہے ہیں ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، نہ یہ یہودی تھے نہ یہ نصرانی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، وہ کہتے ہیں یکسو مسلمان. اچھا حنیف کا مطلب ہوتا ہے جو مائل عن الباطل الى الحق، جو باطل کو چھوڑ کے حق کی طرف آئے. تو پورا جو اس وقت معمورہ تھا، پوری کائنات تھی، وہ شرک کے طرف مبتلا تھی معاشرہ ابراہیم علیہ السلام سے. تو وہ حنیف تھے، یعنی انہوں نے سارے شرک کو چھوڑ کے پھر وہ اسلام کو قبول کیا. ہوا تو ما کان من المشرکین، ان کا مشرکوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. یہ مشرکین کا لفظ جو مشرکین مکہ ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کبھی مشرک نہیں تھے، تم مشرک ہو. ان اول الناس بابراہیم. اب ابراہیم علیہ السلام کے سچے وارث کون ہیں؟ یہودی کہتے ہیں ہم ہیں، نصرانی کہتے ہیں ہم ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ یروشلم بیت المقدس کے سچے وارث کون ہیں؟ ٹھیک ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کا وارث ہوگا وہی یروشلم کا کیا بنے گا؟ وارث بنے گا. تو اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اول الناس بابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے قریب ترین لوگ ہیں الذین اتبعوہ، ان کی زندگی میں جنہوں نے ان کی پیروی کی. وہذا النبی، اور اب کون ہے یہ نبی؟ یہ نبی کون ہے؟ یہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. والذین آمنوا، اور مومن ان کے حقیقی وارث ہیں. اللہ ولی المؤمنین، ان مومنوں کا اللہ دوست ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ولی. اور پیچھے گزر چکا ہے سورۃ بقرہ میں اللہ ولی الذین آمنوا اور وہاں بھی ولی الذین آمنوا اگلی آیت کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے. یہاں پہ ولی کا ذکر کیا اور پہلے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے. وَدَّ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. اب اہل کتاب کی خواہشات کیا ہیں، ان کی پلاننگ کیا ہے، ان کا میڈیا کس پہ کام کر رہا ہے، اور وہ کیا خواہشات لیے بیٹھے میرے اور آپ کے بارے میں. اتنی انویسٹمنٹ آتی ہے، اتنی وہ ہمیں ہیلپ کرتے ہیں، اس کے پیچھے ان کی سوچ کیا ہے، مقصد کیا ہے، اتنا وہ جو ہمیں سسٹین کرنے کے بیچارے ان کو تڑپ لگی ہوئی. اللہ فرماتے ہیں ودّ یود ودود، پسند کرنا، خواہش کرنا. ان کی شدید خواہش ہے طائفہ ایک گروہ کی من اہل کتاب، اہل کتاب میں سے یہود و نصارہ میں سے لو یضلونکم، کاش کہ تم بھی گمراہ اسی طرح ہو جاؤ جس طرح وہ گمراہ ہے. وما یضلون الا انفسهم، در حقیقت وہ گمراہ اپنے آپ کو ہی کر رہے ہیں، کسی اور کو نہیں کر رہے. وما یشعرون، لیکن ان میں شعور نہیں ہے. یا اہل الکتاب، اہل کتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، تم گواہ ہو پھر تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو، ان کا کفر کیوں کرتے ہو. یہ اللہ کی کتاب تم جانتے ہو کہ اللہ کی کتاب ہے، اس کا انکار کیوں کر رہے ہو؟ یہ جو قرآن نازل ہو رہا ہے. یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، اہل کتاب تم حق اور باطل کو آپس میں خلط کر کے کیوں بیان کرتے ہو؟ کبھی بیان دے دیا کہ مسلمان سچے ہیں، کبھی بیان دے دیا کہ نہیں ان میں یہ چیز غلط ہے، کبھی یہ کچھ کبھی کچھ.
تاکہ لوگوں کو گمراہ کیا جائے. تم حق اور باطل کو آپس میں ملتبس کیوں کرتے ہو؟ وتکتمون الحق کا اس کا مقصد تمہارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تم حق کو چھپا جاؤ. وانتم تعلمون اور تمہارے پاس علم ہے، علم ہونے کے باوجود تم یہ کر رہے ہو. وقالت طائفة من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار. اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے یہ رویہ اختیار کیا، یہ پالیسی اپنائی کہ ایمان لے آؤ اس چیز پر جو ایمان والوں پہ نازل ہوا، یعنی قرآن مجید کے اوپر ایمان لے آؤ. وجہ النار صبح کے وقت، وکفروا آخرہ اور شام کے وقت کفر کر دو. اور لعلہم یرجعون تاکہ ان کو اپنے ایمان کے اوپر یقین، اپنے عقیدے کے اوپر یقین نصیب نہ ہو. یہ سمجھے اچھا ڈگمگا جائے کہ اچھا یہ لوگ قبول کرتے ہیں اور پھر انہیں اس میں عیب نظر آتے ہیں اس لیے چھوڑ جاتے ہیں. تو یہ ان کا مقصد ہے. ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، تم نے اسی کی تصدیق کرنی ہے جو تمہارے دین کی تابع ہوتا ہے، جو تمہارے ایجنڈے پہ کام کرتا ہے، جو تم سے اسسٹنس لیتا ہے، جو تمہارے ایجنڈوں کو فالو کرتا ہے، اسی کو تم نے زیادہ پروموٹ کرنا ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر، اسی کو عام کرنا ہے. یہ تم نے لا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم قل ان الهدى هدى اللہ. آپ انہیں کہہ دیجئے کہ ہدایت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے. ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، آپ کو تکلیف یہ ہے کہ آپ یہ نہیں چاہتے کہ کسی اور کو اس طرح کی شریعت ملے جس طرح کی پہلے تمہیں ملی تھی. او یحاجوکم عند ربکم، تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر ان کو یہ ہم نے تسلیم کر لیا کہ ان کے پاس نازل شدہ کتاب جو اللہ کی کتاب ہے، تو یہ قیامت والے دن اللہ کے سامنے ہمارے خلاف کیا کریں گے؟ حجت پیش کریں گے. بھائی اللہ تعالیٰ کے ہاں حجت پیش ہوگی، چاہے تم تسلیم کرو چاہے تم تسلیم نہ کرو. قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم. انہیں کہہ دیجیے کہ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اس سے مستفید کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت اور بڑے علم والے ہیں. یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والے ہیں. آپ اس وجہ سے حسد میں مبتلا نہ ہو کہ ان کو کتاب کیوں ملی ہے. آپ اللہ سے فضل کا سوال کریں، اللہ آپ کو بہت زیادہ فضیلت دے دیں گے. تو ومن اہل الکتاب، یعنی یہ حاسدین جو ہے نا ان کو یہاں پہ سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ کسی پہ اللہ کا جو فضل ہے اس سے پریشان نہ ہو، آپ اللہ سے مانگیں، اللہ آپ کو اپنے فضل سے بھی نواز سکتے ہیں. ومن اہل الکتاب من، اللہ تعالیٰ نے کیا فضل دیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا کہ جو اہل کتاب میں سے ایمان لے آتا ہے اس کو دوہرا اجر ملتا ہے، اس کو دوہرا اجر ملتا ہے. وہ ایسے ہوتا ہے کہ گویا کہ اس نے دو زندگیاں گزاری ہیں. تو ومن اہل الکتاب من ان تأمنوا بقنطار یؤدیہ الیک. اہل کتاب، اب یہ رویوں کا بھی ذکر ہے. پیچھے اہل کتاب کے عقائد کا ذکر تھا، اہل کتاب کا تصورات کیا تھے، یعنی علیہ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا ماننا اور اسی طرح اور غلط قسم کے تصورات تھے ان کے، اور یہ کہنا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے اور نصرانی تھے اور یہ والی ساری باتیں. اب اللہ تعالیٰ ان کی ان عقائد کا ان کی سیرت پہ کیا اثر پڑتا ہے، یہ جو غلط عقائد ہوتے ہیں یہ انسان کے کردار پہ کیا اثرات چھوڑتے ہیں، یہ بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اور یہ بہت اہم ہے. یہاں پہ نصرانیت اور یہودیت کو سائڈ پہ رکھ دیں اور ذرا دیکھیں کہ مسلمانوں کے آج کتنی ناہمواریاں پائی جاتی ہیں ان کے اعمال کے اندر، ان کے کردار کے اندر. اہل کتاب میں سے ایسے لوگ بھی ہیں من ان تأمنه بقنطار، کہ اگر آپ ان کو امانت میں دے دیں ایک پورا خزانہ، یؤدیہ الیک، تو آپ کو واپس کر دیں گے، امانت میں کبھی خیانت نہیں کریں گے. ومنهم من ان تأمنه بدینار، اور ان میں ایسے بھی اہل کتاب میں سے کہ اگر آپ ان کو ایک دینار دے دیں، لا یؤدیہ الیک، وہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا آپ کو واپس کر دیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ وعدہ پورا کرے. الا ما دمت علیہ قائما، جب تک آپ اس کے اوپر ڈنڈا لے کے اس کے پیچھے نہیں چڑھے ہوئے، آپ اس کے پیچھے نہیں پڑے ہوئے، اس وقت تک جب تک آپ پورا پیچھا نہیں کرتے اس وقت تک آپ جو ہے نا وہ قانونی چارہ جوئی نہیں کرتے، وہ آپ کو دے ہی نہیں، ادائیگی نہیں کرے گا. کیا یہ مسلمانوں بھی موجود ہے کہ نہیں موجود؟ اکثر کون سے جو ادا کر دیتے ہیں، اکثر کون جو نہیں کرتے. اچھا اب یہ سنیے کہ ایسا کیوں ہے. ایسا کیوں ہے کہ ان کے اندر کچھ لوگ تو امانت کے پاسدار ہیں اور کچھ لوگ ان کے امانت کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ذالک بانہم، اس وجہ سے کہ یہ لوگ قالو کہتے ہیں، ان کے تصورات یہ ہیں کہ لیس علینا فی الامیین سبیل. امیین کون ہے؟ امیین یہاں سے مراد مشرکین مکہ ہے، ٹھیک ہے، تھے وہ ان پڑھ اس لیے ان کو امیین کہا جاتا ہے. تو وہ یہ تصور رکھتے ہیں کہ جو امی ہے نا، حجاز کے رہنے والے عرب لوگ ہیں، ان کے معاملے میں اللہ نہیں پوچھیں گے. ان کے ساتھ اگر ہم خیانت کر دیں نا، ان کے حق نہ ادا کریں تو اللہ میں نہیں پوچھیں گے. ٹھیک ہے، یعنی اگر ہم شیعہ ہم سنی ہیں نا تو ہم شیعوں کے ساتھ زیادتی کر لیں تو اللہ نہیں پوچھیں گے. اگر شیعہ ہیں تو ہم سنیوں کو قتل کر لیں تو اللہ میں پوچھیں گے نہیں. اگر ہم کاب لیگ والے ہیں تو نون لیگ والوں کے ساتھ کر لیں، اگر ہم پی ٹی آئی والے ہیں تو ہم ان کے ساتھ کر لیں، وہ ہیں تو وہ ان کے ساتھ کر لیں. ہم پاکستانی ہیں تو انڈین کے ساتھ ہم زیادتی کر لیں تو اللہ نہیں ہمیں پوچھیں. ہم امریکی ہیں تو ہم پاکستانیوں کے ساتھ کر لیں تو اللہ ہمیں نہیں پوچھیں گے. یہ وہ نظریہ لیس علینا فی الامیین سبیل. آج کیوں غزہ کی انسیڈنٹ میں جا رہے ہیں، یہ ان کا تصور ہے. لیس علینا فی الامیین سبیل، ہم ان کو قتل بھی کرتے ہیں ہمیں کوئی نہیں پوچھے، اللہ کے ہم نہیں پوچھ پکڑے جائیں. تو یہ نظریات ہیں جس کی وجہ سے انسان کے کردار میں، اس کے معاملات میں بہت بڑی بڑی خرابیاں واقع ہوتی ہیں.
تو ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل ویقولون علی اللہ الکذب، یہ کیا ہے ان کا اللہ کے بارے میں؟ کذب، جھوٹ ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں اللہ کے بارے میں جو یہ سمجھتے ہیں. وہم یعلمون، اور ان کو علم ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہمارا مواخذہ ہوگا. بلا، کیوں نہیں، من اوفی بعہدہ واتقی، جو اپنے وعدے کو پورا کرے گا اور واتقی، اللہ سے ڈرتا رہے گا، فإن اللہ یحب المتقین، تو اللہ متقین سے محبت کرتے ہیں. یا متقین سے کیا مراد ہے جی؟ متقین سے کیا مراد ہے؟ ٹائم پہ درس مکمل کرنے والے. متقین سے مراد وعدہ پورا کرنے والے، وعدہ پورا کرنا والا، چاہے وہ کسی مسلمان کے ساتھ وعدہ ہے، چاہے غیر مسلم کے ساتھ وعدہ ہے، کسی کافر کے ساتھ وعدہ ہے، جو بھی وعدہ ہے اس کو کیا کرنے والے؟ پورا کرنا کرنے والے. دلیل آگے، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یشترون جو خرید لیتے ہیں، بعہد اللہ، اللہ کے عہد کے عوض، وایمانہم، اور اپنی ایمان کس کی جمع بنا؟ یمین کی. اور یمین کسے کہتے ہیں؟ یمین کہتے ہیں قسم کو. ٹھیک ہے، تو ایمانہم، اپنی قسموں کے عوض، ثمنا قلیلا، دنیاوی تھوڑا سا سامان، تھوڑی سی قیمت. یعنی کیا مطلب؟ عہد اللہ سے کیا مراد ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہیں بھی عہد ہو تو اگر اس عہد کی ویلیشن ہوتی ہے، کوئی معاہدہ ہو، ہم جا کے کہیں پہ ایک ریٹن ایگریمنٹ کر لیں تو اس کی ویلیشن ہوتی ہے، تو کتنی پارٹیز ہوتی ہیں اس میں؟ معاہدے میں کتنی پارٹیز ہوتی ہیں پتہ ہے؟ دو، ہاں، دو، منیمم دو ہوتی ہیں. جناب آپ وہ اسٹامپ پیپر کیوں لے رہے ہوتے ہیں؟ ہاں جی، کتنی پارٹیز ہوتی ہیں؟ تھوڑا اونچی بولے. تین پارٹیز ہوتی ہیں. دنیا میں کوئی معاہدہ ایسا نہیں ہے جس سے تین پارٹیز نہ ہو. تیسری پارٹی کون سی ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، جو اتھارٹی آف دی لینڈ ہے، جو اتھارٹی آف دی لینڈ ہے. تو پوری کائنات میں مسلمان کا کیا تصور ہے؟ اتھارٹی، سوورن کون ہے؟ کون ہے سوورن؟ اللہ. مسلمان کا معاہدہ کسی کے ساتھ بھی ہے تو تیسری پارٹی اس میں کون ہے؟ اللہ. یہ مسلمان کا نظریہ ہے. اور مسلمان کا یہ نظریہ ہے کہ کسی انسان کا بھی کائنات میں کسی ظلمات سمندر کے اندر یا زمین کے اندر کہیں بھی کوئی معاہدہ تو تیسری پارٹی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. ان الذین یشترون بعہد اللہ، یہ ہے عہد اللہ، یہ وہ تیسری پارٹی حقیقی سوورن جو ہے. تو وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو، اس سے مراد صلاح، صیام، صلاح اور یہ چیزیں نہیں ہیں. اس سے مراد وہ کمٹمنٹس ہیں جو میں اور آپ کرتے ہیں کسی کے ساتھ بھی. تو ہمارا کیونکہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. مشرکین تو کہتے تھے علم یعلم بان اللہ یرا، اللہ دیکھ نہیں رہا. تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہے اور اللہ دیکھ رہے ہیں. تو یہی تو اسے یہودیت کی تباہی کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کا زیادتی کریں گے تو اللہ ہمیں پکڑیں گے، کسی اور کے ساتھ زیادتی کریں گے تو اللہ ہمیں پکڑیں گے نہیں. یہی آج مسلمان بھی سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس معاہدے میں جس میں تیسری پارٹی اللہ تعالیٰ ہے، اور ہر معاہدے میں تیسری پارٹی اللہ تعالیٰ ہے، تو ایمانہم، اور اپنی قسموں کے عوض، ثمن قلیلا، دنیاوی مفادات کو ترجیح دیتے ہیں. اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. ولا یکلمهم اللہ، اللہ ان سے ہم کلام نہیں ہوں گے، اللہ ان کو منہ نہیں لگائیں گے. ولا ينظر الیہم، نہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھیں گے یوم القیامہ، قیامت کے دن. ولا یزکیہم، نہ ہی اللہ ان کے گناہوں کو معاف کریں گے. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، اور ان میں ایک ایسے بھی گروہ موجود ہیں کہ جو اپنی زبانوں کو اللہ کی کتاب کے ساتھ ٹیڑھا کرتے ہیں. کیا مطلب یہ کہ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، اللہ کی کتاب کی تفسیر کرتے ہوئے یہ وہ تصور دیتے ہیں کہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں نا یہ اللہ کی کتاب میں سے ہیں، اللہ کی کتاب کی انٹرپریٹیشن ہے اور اس کے تقاضا یہ ہے. وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، جبکہ اللہ کی کتاب کا تقاضا نہیں ہوتا. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، جبکہ وہ اللہ کی طرف سے احکامات نہیں ہوتے. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اس طرح وہ علی الاعلان اللہ کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ان کو علم ہوتا ہے. مَا كَانَ لِبَشَرٍ، کسی بشر کو یہ زیب نہیں دیتا، أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، اللہ اس کو کتاب عطا کرے، حکم عطا کرے، اتھارٹی، اور اللہ اس کو نبوت عطا کرے. تو ثم يقول للناس كونوا عبادا لي، اور پھر وہ بندوں کو یہ کہے. حکم کیا ہوتا ہے؟ حکم کا مطلب یہ ہوتا ہے یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ جس کو نبوت عطا کرتے ہیں نا اور کتاب عطا کرتے ہیں، دو چیزیں مل گئی، یہ اس کو اتھارٹی ہوتی ہے. اس کے ہوتے ہوئے کوئی اور حکمران نہیں ہو سکتا. نبی کے ہوتے ہوئے کوئی اور حکمران نہیں ہو سکتا. تو یہ حکم کا مطلب ہے کہ اس کا اختیار ہوتا ہے، وہ اس وقت کا حکمران ہوتا ہے. ثم يقول للناس، پھر وہ لوگوں کو یہ تبلیغ کرنا شروع کر دے، کونوا عبادا لی، کہ میرے بندے بن جاؤ. کیا کوئی نبی کہہ سکتا ہے کہ میرے بندے بن جاؤ؟ میرے حکم پہ جیو، میرے حکم پہ مرو، میرے لیے زندہ رہو، میرے لیے مرو. ہاں، ایسا نہیں ہو سکتا. ولا من دون اللہ، اللہ کو سائڈ پہ کر دو. ولکن کونوا ربانیین، نبی کی تعلیم کیا ہوتی ہے؟
کونوا ربانیین، اللہ والے بن جاؤ، بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، جو اللہ کی کتاب کی آپ کو تعلیم دی جا رہی ہے، سکھایا جا رہا ہے، اور جو آپ پڑھتے ہو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ والے بن جاؤ. ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، کوئی نبی آپ کو یہ حکم نہیں دے گا کہ آپ ملائکہ کو انبیاء کو رب بنا لو. ملائکہ کو انبیاء کو کیا بنا لو؟ تو یہ نصرانیت نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا بنا دیا؟ رب بنا دیا. تو نفع نقصان کا مالک، موت و حیات کا مالک، ہاں تو یہ سب کچھ. اور تو یہ کسی نبی کی تعلیم نہیں ہے. ایامرکم بالکفر، کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی نبی آپ کو کفر کا حکم دے بعد اذ انتم مسلمون، جبکہ آپ مسلمان ہو چکے ہیں؟ ایسا ممکن نہیں ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اب یہ بنی اسرائیل کے ساتھ فائنل بات ہو رہی ہے. بنی اسرائیل جو ہے جو نصرانیت ہے ان کو سمجھا کر کے تمہارا تصور بھی غلط ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور اللہ کے بارے میں، اور تمہارے رویے بھی غلط ہیں اللہ کے بارے میں، اور یہ جو معاملات ہیں وہ بھی غلط ہیں. اب اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف آ رہے ہیں کہ ہر نبی کے ساتھ اللہ نے ایک معاہدہ، ہر نبی سے معاہدہ لیا تھا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ، جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے میثاق لیا تھا، پختہ وعدہ لیا تھا کہ جو میں آپ کو کتاب دوں گا اور حکمت دوں گا. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، پھر تمہارے پاس رسول آئے گا اس بات کی تصدیق کر رہا ہوگا جو تمہارے پاس کتاب موجود ہے اس کی. لتؤمنن به ولتنصرنه، وعدہ یہ ہے کہ تم جب وہ نبی آئے گا اس کے اوپر ایمان لاؤ گے، اس کی مدد کرو گے. قال اقررتم، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا آپ اس بات کا اقرار کر رہے ہو؟ قالوا واخذتم على ذلكم اسری، اور اس چیز کے اوپر تم اس کو معاہدے کو اپنے پلے باندھ رہے ہو. قالوا اقررنا، انہوں نے کہا اللہ ہم اس چیز کا اقرار کر رہے ہیں. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، اللہ نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ اس پہ گواہ ہو جاؤ اور میں بھی آپ کے ساتھ اس چیز کے اوپر گواہ ہوں. ومن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون، اب جو بندہ اس معاہدے سے منہ پھیرے گا تو وہ فاسق ہے. کیا مطلب کہ ہر نبی نے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر نبی سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا ہے کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہاری زندگی میں آ جائیں تو تم نے خود اپنی ہر چیز چھوڑ کے اپنی نبوت کا اعلان ختم کر کے اور تم نے اس آخری نبی بھی ایمان لانا ہے، اور اگر تمہارے بعد آئے تو تم نے اپنی امت کو نصیحت کر کے جانا ہے کہ جب آخری نبی آئے تو تم نے پہ ایمان لانا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت سے وعدہ کیا تھا. تو اب بتائیے کیا عیسائیت کا اپنا سکہ چلائے رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بنتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. آپ کے نبی کی کمٹمنٹ ہے، آپ کے نبی اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہوئے ہیں کہ میری امت جو ہے آخری نبی کے اوپر ایمان لائے گی اور میں بھی آخری نبی پہ ایمان لاؤں گا. تو اب جو نہیں لاتا یہ فاسق ہے. افغیر دین اللہ یبغون، کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کر رہے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، جبکہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ مسلم ہے. اسلم، تابع فرمان ہے اللہ تعالیٰ کے. طوعاً، چاہتے ہوئے، کرہن، ناپسند کرتے ہوئے. کسی کے پاس اختیار ہے ہی نہیں پسند ناپسند کا، سارے اللہ کے سامنے حکم کے تابع ہیں. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور سب نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ. ایمان کیا ہے؟ آپ اس چیز کا اعلان کر دیجئے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر جو ہماری طرف نازل ہوا اس پر، یعنی قرآن مجید پر. وما انزل علی ابراہیم، ان صحف پر جو ابراہیم علیہ السلام پہ نازل ہوئے تھے، اسماعیل علیہ السلام پہ نازل ہونے والی کتابیں، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، والاسباط، اور ان کی آگے نسلوں پہ جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں. وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ، اور ہم ان شریعتوں پر ایمان رکھتے ہیں جو لے کے آئے تھے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، والنبیون من ربہم، اور ان شریعتوں پر جو ہر نبی کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی. لا نفرق بین احد منہم، ہم تفریق کا انکار کرتے ہیں انبیاء کے درمیان. ہر نبی کی شریعت اللہ کی طرف سے اور ہر نبی کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اسی لیے ہم اللہ کے مسلمان بنتے ہیں. یہ اسلام ہے، ہر نبی کو ماننا. یہ نہیں کہ کچھ کو مان لینا کچھ کا انکار کر دینا. اگر سورہ نساء میں آئے گا اللہ فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا اولئک هم الکافرون حقا، یہ حقیقی کافر ہیں جو کچھ نبیوں کو مانتے ہیں کچھ کا انکار کرتے ہیں. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، یہ اسلام ہے، سارے نبیوں کو ماننا اور سب کو اللہ کی طرف سے تسلیم کرنا اور ایک اللہ پہ ایمان لانا اور ایک اللہ کی بات کرنا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ، کیسے ثابت ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام کیا تھے؟ مسلمان. ابراہیم علیہ السلام کیا ہے؟ مسلمان. اور جو ہے وہ اور ہر نبی اللہ سے کیا معاہدہ کر کے آیا کہ وہ اپنے نبی کو، اپنی امت کو کیا تعلیم دے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا کریں گے؟ ایمان لائیں گے. اور کسی ایک نبی کا انکار کرنے سے بندہ اسلام سے کیا ہو جاتا ہے؟ خارج ہو جاتا ہے. یہ آیا جو 84 ہے اس کے اندر یہ بیان کیا گیا. تو اب اللہ فرماتے ہیں من یبتغی غیر الاسلام دینا، جو اس کے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا فلن یقبل منہ، اللہ اس سے وہ قبول نہیں کریں گے، وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، اس کا نتیجہ دنیا میں اللہ راز کر رہے ہیں کہ جو اسلام کے علاوہ اور راستہ اختیار کر رہے ہیں یہ آخرت میں خسارہ اٹھائے گا. کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اور مسلمان بھی دعا کرتے تھے یہودیوں کے لیے ہدایت کی. تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کیف یہدی اللہ قوما، اللہ اس قوم کو ہدایت کیسے دے دے؟ کفروا بعد ایمانہم، جو انہوں نے ایمان لانے کے بعد کیا کیا ہے؟ سورت کا موضوع کیا کل آپ کو بتایا گیا تھا؟ موضوعات میں سے ایک اہم موضوع کیا تھا؟ کفر بعد ایمان.
कुफर बादल ईमान। तो यहूदियत ने भी यही किया, ईसा अलैहि सलाम के ऊपर ईमान नहीं, लेकिन जो है उदैर अलैहि सलाम पर और मूसा अलैहि सलाम पर ईमान लाया, लेकिन अगला नबी आया तो क्या कर दिया, कुफर कर दिया। ये कुफर बादल ईमान है। नसरानियत ने क्या किया, अपने नबी पे ईमान ले आए, ईसा अलैहि सलाम पे, मूसा अलैहि सलाम पे, उदैर अलैहि सलाम पे, लेकिन जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया तो क्या कर दिया, इनकार कर दिया। ये कुफर बादल ईमान है। तो उम्मत मुस्लिमा भी अल्लाह को मान रही है लेकिन तकादों को पूरा नहीं कर रही, तो ये बड़ी खतरनाक चीज है, कुफर बादल ईमान। कई यहदिल्लाहु कौमन कफरू बअद ईमानिहिम, उन लोगों को अल्लाह हिदायत कैसे दे दे जो ईमान लाने के बाद काफिर बन गए, व शहीदु अन्न रसूल हक, और उन्हें इस बात का उन्होंने इनकार भी कर लिया, इतराफ भी कर लिया कि ये रसूल सच्चा रसूल है, ये वही रसूल है जिसका वायदा अल्लाह ताला ने हमारे अंबिया से लिया था, जिसमें ईमान लाने का, व जाअहुमुल बय्यिनात, और वो नबी इनके सामने वादे अहकामात भी लेके आ गए। वल्लाहु ला यहदिल कौमल ज़ालिमीन, ऐसे जालिमों को अल्लाह हिदायत नहीं देते। यानी हिदायत की एक ही शक्ल है कि अल्लाह ताला इनकी फ्रीडम खत्म कर दे और इनको अल्लाह ताला जो है ना बिल्कुल मजबूर करके ईमान लाने पे मजबूर कर दे, तो ये अल्लाह ताला के हुक्म के खिलाफ है, क्योंकि ला इकराह फिद्दीन। तो उलाइका जज़ाउहुम, इन लोगों का बदला यह है अन्न अलैहिम लअनतुल्लाह, इनके ऊपर अल्लाह की क्या है, इनके ऊपर अल्लाह रहमत के दरवाजे बंद कर देते हैं। वल मलाइका वन नास अजमईन, फरिश्तों की लानत और तमाम इंसानियत की लानत है। खालिदीन फीहा, कभी इससे बाहर नहीं आएंगे। ला युखफ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब व हुम युनज़रून, ना इनको मोहलत मिलेगी ना अज़ाब में तखफीफ होगी। इल्ला लज़ीना ताबू मिन बअदि ज़ालिका व अस्लहू, हाँ अगर कोई इनमें से तौबा कर लेता है इसके बाद और अपनी इस्लाह कर लेता है, फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, तो अल्लाह ताला माफ करने वाले, रहम करने वाले। इन्नल लज़ीना कफ़रू बअद ईमानिहिम थुम्मा ज़ादू कुफ़रा, यकीनन वो लोग जिन्होंने कुफर किया और ईमान अपने ईमान के बाद, कुफर बअदल ईमान जिन्होंने इर्तिकाब किया, वो जानते हैं अल्लाह को, फरिश्तों को, रसूलों को, आखिरत को, किताबों को मानते हैं, लेकिन आखिरी नबी को नहीं मानते, या आखिरी नबी की नहीं मानते, जानते बुझते हुए मिन हैसुल कौम, आखिरी नबी की शरीयत का इनकार कर देते हैं, या उस पर अमल करने से बिल्कुल दूर हो जाते हैं। तो ये जो लोग हैं कफरू बअद ईमानिहिम, जो ये दोबारा